मधु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। आमन्तु बिल्लाहि सदकल्लाहु व मौलानाल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया लुत्फ़ करम कि जिसकी तौफ़ीक से, जिसके करम से, जिसकी रहमतों से, जिसकी बरकतों से हम सब यहाँ जमा हुए, तो अल्लाह पाक की बारगाह अक़दस में मेरी इल्तिजा है कि मौला हमारा यहाँ आना, यहाँ बैठ के अपना अपने महबूब का ज़िक्र करना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, मैंने आपके सामने कलाम रहमान से आयत करीमा तिलावत की। सूरतुल हुजरात से आयत करीमा तिलावत की, जिसमें रब्बे दो जहां ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा, किसी मोमिन भाई का मजाक ना उड़ाओ। अन यकूनु खैरम मिनहुन्ना, अगर वो तुमसे बेहतर हुआ, वला निसाउ मिन निसाइन, ना कोई औरत किसी औरत का मजाक उड़ाए। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, करीब है कि वो औरत वो तुमसे बेहतर हो जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो। तो मुझे समयात आज का जो मेरा मौजू है वो मौजू हमारा इस्तेहज़ा, मजाक उड़ाना किसी का। आज ये हमारे माशरे के अंदर एक बात बहुत अहम है कि जिसको हम इतना लाइट लेते हैं कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये एक बात बहुत अहम है कि हम बात बात पर किसी का मजाक उड़ाते हैं, इस्तेहज़ा करते हैं किसी का। और वो मजाक और इस्तेहज़ा किस किस्म का है कि वो मजाक और इस्तेहज़ा इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है, बंदे को इसकी समझ ही नहीं। मजाक, इस्तेहज़ा सिखरिया को कहते हैं, यानी सखरिया यानी तमस्खुर, किसी का, इसका मानी है किसी की तौहीन करना, इसे हकीर जानना, इसके ऐबों और नकाइस को लोगों के सामने इस तरह बयान करना कि इस पर हंसी आ जाए। फिर अब कभी तो किसी आदमी के कॉल और फेल की नकल उतारी जाती है। जिस तरह आम तौर पर आप जी हमारे चैनल्स हैं, हमारे घरों में हैं, चैनल्स में ज़्यादातर किसी की दूसरों की जो नकलें उतारी जाती हैं और निकाल निकाल के ये दूसरों को हंसाया जाता है। और इसी तरह देख देख के फिर दूसरे भी लोग जो देखते हैं इन प्रोग्राम्स को, वो प्रोग्राम्स को देखने के बाद वो दूसरे भी जो जो ना लोग हैं वो भी इसी तरह नकलें उतारते हैं। कभी ये इशारतन और होते हैं, ये कभी जो ना मजाक उड़ाना इशारतन होता है और कभी ये किनायतन होता है। और कभी ये जब ये कभी किसी के सामने, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, तमस्खुर उड़ाना किसी आदमी की मौजूदगी में हो, तो इसे फिर इसको गीबत नहीं कहते। लेकिन इसमें गीबत का एक माना मौजूद भी होता है। गीबत तो नहीं क्योंकि उसके सामने है, लेकिन एक माना जो
وہ اس کا موجود ہوتا ہے غیبت کا. تو اس لیے اس بات کو اوپر بھی جو نا ہم سب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جو کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا کسی کا، اور کسی کو حقیر سمجھنا، اور کسی بعض کا حقیر سمجھ کے بعض کا مزاحتاً دوسروں کو ہنسانے کے لیے ایسی بات کی جاتی ہے. تو آئیے حدیث پاک میں اور قرآن کی روشنی میں ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی غور کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور یہ جو دروس ہے، یہ درس جو ہمارے چل رہے ہیں، یہ سارے احیاء العلوم سے چل رہے ہیں. اس میں امام غزالی رحمہ احیاء العلوم کے اندر حدیث پاک لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے ایک آدمی کی نقل اتاری. نقل اتاری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے فلاں فلاں مال بھی مل جائے تو پھر بھی میں پسند نہیں کرتا کہ کسی آدمی کی اس طرح نقل اتاروں. کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نقل اتارنا اتنا ناپسند فرماتے تھے کہ اگر مجھے قیمتی سے قیمتی مال بھی میرے آقا نے فرمایا نا میں مل جائے، قیمتی مال بھی، تو پھر بھی میں کسی کی نقل نہیں اتارنا پسند کروں گا. آج دیکھ لیں، آج ہمارے کاروبار بن چکے ہیں ہمارے چینلز کے اوپر. یہ دیکھو کاروبار بن چکے ہیں کہ وہ اتنا پیسہ اسی طرح یہ جو نا اس میں سے لے کے کمایا جا رہا ہے، دوسروں کی نقلیں اتار اتار کے کمایا جا رہا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے کہ میں نہیں پسند کرتا کہ میں اگر مجھے قیمتی سے قیمتی یعنی کہ بہت زیادہ مالیت کا مال بھی مل جائے تو پھر بھی میں نہیں پسند کروں گا کہ میں کسی کی نقل اتاروں. ارشاد باری تعالیٰ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الکہف کے اندر، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے، جس وقت انسان اپنے نامہ اعمال کو قیامت والے دن دیکھے گا نا تو کہے گا اس وقت کہ دیکھو اس نامہ اعمال کے اندر کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جو ہمارا لکھا نہیں گیا، جو دنیا میں ہم کر کے آئے. اس وقت انسان افسوس کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ کوئی کتاب تحریر کرنے والا دیکھو جو تحریر کرتا ہے، کسی کے اوپر کوئی مصنف کوئی کتاب لکھ دے، لیکن وہ اس کتاب کے اندر اس کی ساری زندگی کے احوال نہیں لکھ سکتا، لمحے لمحے کے کوئی بھی نہیں لکھ سکتا. لیکن میرے رب کائنات کی شان دیکھ لو کہ بندے کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں تو ایک ایک چیز اس کے اندر لکھی جا رہی ہے. اور جس وقت وہ نامہ اعمال کو پڑھیں گے تو اس وقت کیا کہیں گے کہ ہائے، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کتاب میں کوئی عمل ہمارا چھوڑا ہی نہیں کہ سب کا سب لکھ کے سامنے کر دیا گیا ہے. تو اس آیہ مبارکہ کی پھر تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ صغیرتن سے مراد کسی مومن کی توہین کرنا اور توہین کرتے ہوئے مسکرانا، یہ صغیرتن سے مراد ہے. اور کبیرتن سے مراد ہے کہ اس کی توہین کرتے ہوئے بڑے بڑے کہکہے لگا کے ہنسنا. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کہ اس کی توہین کرنا اور اس کے اوپر کہکہے لگا کے ہنسنا، فرمایا یہ سارے نامہ اعمال اللہ رب العالمین یہ سارے اعمال بندے کے لکھ کے اس کتاب کے اندر، ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھ کے قیامت والے دن ہمارے سامنے پیش کریں گے. اب حدیث پاک میں ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن ابن زمع رضی اللہ عنہم سے مروی حدیث پاک کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطبہ دیتے ہوئے سنا تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابیوں دیکھو کہ عرب کے اندر ایک ماحول تھا، یہ ساری باتیں عربوں کے اندر پائی جاتی تھی، اس وقت اس ماحول کے اندر پائی جاتی تھی.
تو پائی جاتی تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ فرماتے تھے۔ تو اس وقت ایک بات عام تھی کہ جب کوئی آدمی اس کی ہوا خارج ہو جاتی، ری خارج ہو جاتی اس کی، تو اس کے اوپر کہہ کہے لگا کے ہنستے تھے، اس کی تضحیق کرتے تھے، اس کو جو نا اس کا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اس کا، تو اس پر ہنستے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، اے صحابیو، جو عمل خود کرتے اس کے اوپر کیوں ہنستے ہو؟ یعنی کہ جو عمل تمہارے اندر بھی موجود ہے تو اس عمل کے اوپر کیوں ہنستے ہو؟ تو اس بات سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، کہا کہ لوگوں، جو بات تمہارے اپنے اندر موجود ہے تم اس کا دوسروں کا مذاق اڑا اڑا کے کیوں اس کے اوپر ہنستے ہو؟ تو اس سے بھی منع فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک روایت میں کہ میرے حضور نے فرمایا، اس حدیث کو حضرت حسن بصری روایت فرماتے ہیں کہ لوگوں کا مذاق اڑانے والوں میں سے ایک آدمی جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گے نا، سب اپنا حساب کتاب دیں گے، اور پھر اس کو جنت کے قریب ایک شخص کو کیا جائے گا، تو جنت کے قریب کر کے اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا، اور کھول کے پھر اس کو ندا دینے والا فرشتہ اس وقت اس کو ندا دے گا اور کہے گا کہ اے فلاں، آ جا اور جنت کے اس دروازے کے اندر سے داخل ہو جا، جنت میں چلا جا۔ اور جب وہ شخص اس جنت کے دروازے کے اندر جانا چاہے گا تو اس وقت وہ فرشتہ جو اس دروازے کے سامنے کھڑا ہوگا وہ بندے کے لیے فوراً دروازہ بند کر لے گا، بند کر لے گا، اور اس وقت اسے کہا جائے گا کہ یہ وہ مذاق تھا جو دنیا میں تو میرے بندوں کو کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک کہیں گے کہ میرے بندوں سے ایسے مذاق کیا کرتا تھا تو پھر فرمایا جائے گا کہ وہ پھر غم کے اندر اڑا ہوا دوسرے دروازے کے قریب جائے گا، اس کو ندیات دی جائے گی۔ جب وہ دوسرے دروازے کے قریب جائے گا اس وقت اسے کہا جائے گا کہ آؤ، آ جاؤ، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو اس وقت پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ پریشان ہوگا، پریشان ہوگا، پھر وہ بھاگتا ہوا اگلے دروازے کے قریب جائے گا، اور وہاں فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ اس کو کہے گا کہ آ جا، اس دروازے سے داخل ہو جا۔ جیسے وہ اس دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرے گا وہ فرشتہ اس دروازے کو بھی بند کر دے گا۔ الغرض وہ جس دروازے سے جانا چاہے گا فرشتہ اس کو بلائے گا، لیکن وہ دروازوں سے جانا چاہے گا مگر اس کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وہ بندہ اس وقت کہے گا، ہائے، یہ کیا معاملہ ہے کہ میرے لیے یہ دروازے بند کر دیے گئے، آج جنت کے دروازے بند ہو رہے۔ اس وقت اسے کہا جائے گا کہ یہ وہ عمل تھے دنیا کے اندر کہ جو تم دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے، ہنسیاں اڑا اڑا کے، کہے لگا لگا کے، ہنس ہنس کے دوسروں کو بتاتے تھے، دوسروں کا تمسخر اڑاتے تھے، دوسروں کو تنگ کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے دوسروں کا، یہ اس کی وجہ سے آج تمہارے ساتھ یہ سارا عمل ہو رہا ہے کہ آج اللہ پاک بھی تمہارے ساتھ استہزاء فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، مشرکین کے احوال کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہود و نصارہ، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں مومنوں کا۔ تو اللہ کا مذاق اڑانا کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کا مذاق اڑانا کیا یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس وقت، اللہ پاک ان کو آخرت میں عذاب دیں گے، اس وقت ان کے لیے جنت کے دروازے، ان کے لیے ان کے آخرت کے دروازے بند ہوں گے ان کے لیے۔ دیکھو کتنا بڑا عمل ہے کہ یہ جو آج ہمارے عملوں کے اندر، اعمال کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر ایسے معاملات جو پائے جا رہے ہیں، ہم اپنے اعمال کے اوپر غور کریں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا اخلاق کیسے ہیں، کیونکہ اخلاق کے گوشے چل رہے ہیں، خلق کے گوشے چل رہے ہیں ہمارے، اسی خلق کے گوشوں کے اوپر ہم آج کل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے احوال کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگلی حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
من عیر اخاہ بذنب، کہ جو آدمی اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ پر آر دلائے کہ لم قد تاب منہ، کہ جس کے اوپر اس نے توبہ کر لی ہو، اس گناہ کے اوپر جس بندے نے توبہ کر لی ہو اور وہ اس گناہ کے اوپر پھر دوبارہ بندے کو اکسائے اور اس گناہ کے اوپر لے کے جائے، تو فرمایا کہ لم یمت حتی یعملہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت تک نہیں مرے گا بندہ کہ جب تک وہ بندہ اس عمل کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کر لے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اس گناہ میں بھی ڈالے اور دوسروں کو بھی اس گناہ کے اوپر لائے، اور پھر وہ گناہ چھوڑ اگر چکا ہو تو اس کو پھر بھی اس گناہ کے اوپر کرے، اس گناہ کے اوپر لے کے جائے، تو اس پر بھی فرمایا، اس کو آر دلائی گئی کہ جس نے توبہ کر لی ہو اس کو بار بار اس گناہ کے اوپر لانا، گناہ کے اوپر لانا اور لا کے اس کو کروانا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی اس گناہ چھوڑے ہوئے کے اوپر لا کے اس کو دوبارہ کھڑا کر دے گا، تو فرمایا کہ اللہ پاک پھر اس کو بھی اس کے اندر مبتلا فرما دیں گے، اس بندے کو بھی اس گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے جو آج ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسے گناہوں سے رک چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق اڑا کے کہتے ہیں اب مومن ہو گیا، اب مومن ہو گئی، ایسی مومن ہو گئی ہے، دیکھو ایسے عمل پہلے کرتے رہے ہیں اب نیک ہو گئے، اب پاک باز ہو گئے، اب ایسے ہو گئے، یعنی کہ ایسے ایسے کر کے دوسروں کو آر دلانا اس بات پر۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابھی اتنے پختہ نہیں ہوتے اپنے معاملات میں، ابھی ان معاملات میں اتنے پختہ نہیں ہوتے، لیکن وہ پھر دوبارہ ان اعمال کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے اس کی توبہ کیے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو اس کام میں لگا دیا، اس کو آر دلا دی، دوبارہ لگا دیا، تو فرمایا کہ وہ جب تک مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک وہ خود اپنے آپ کو اس میں مبتلا نہیں کر لے گا۔ اب دیکھو کتنے ایسی جو مذاق اڑائے جاتے ہیں اور کتنا کتنا ایک دوسرے کو تنگ کیا جاتا ہے، کولن فیلن کسی کو کتنا کتنا تنگ کیا جاتا ہے، کال کے اندر فیل کے اندر کسی کا مذاق کتنا اڑایا جاتا ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ اس مذاق اڑانے کے اندر بھی کتنی زیادہ بندے کے لیے آفات پوشیدہ ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عسیٰ ان یکون خیرا منہن، کہ قریب ہے کہ وہ جو مذاق جس کا اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو، وہ تم سے بہتر ہو اور تم اس سے اس سے ہر درجے میں نیچے ہوں، اس کے اندر اللہ پاک نے کوئی ایسی خوبیاں رکھی ہوئی ہوں کہ وہ جو خوبیاں تمہارے سے زیادہ اچھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی اس عمل سے بھی بچاؤ کہ کسی کی تحقیر کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کے نقص کو بیان کرنے کے لیے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے، کچھ لوگ جو آنکھیں نہ جھپکتے رہتے ہیں لیکن اس کی نقلیں آنکھیں جھپک کے اتاری جاتی، کچھ لوگ لنگڑا کے چلتے ان کی نقلیں اسے ایسی طرح ان کی اتاری جاتی، کچھ لوگ گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے اگر یہ عمل کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ عمل کیا بن جائے گا، یہ عمل کیا بن جائے گا، یہ عمل جو یہ حقارت والا اور یہ اللہ کے نزدیک یہ اتنا اچھا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک اتنا اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ پاک مومن بندے کی اتنی ادائیں پسند ہیں، اتنی ادائیں پسند ہیں کہ رب کائنات فرماتے کہ جو جتنا زیادہ تقوی میں میرے قریب، جتنا میرا خوف اور میرا ڈر لے کے میرے قریب ہوگا، اور میں اس کی مہمان نوازی اور اکرام بھی اتنا ہی زیادہ کروں گا۔ آج دیکھیں ہم اپنی ایک ایک بات پہ اس بات پہ تو غور کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آج فلاں کچھ ایسا ہو گیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا۔ کبھی اپنی زندگی میں ہم نے ان معاملات کو بھی دیکھا ہے کہ ہم ان معاملات کو بھی دیکھیں کہ اپنی زندگی کے جو نا اس خلق کو درست کریں، اس خلق کو درست کریں۔ تو میری سامعات، ہم نے سامعین سامعات جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں
اور سنیں گے، سامنے بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور جو نا چینل پہ جاتے ہیں یہ دروس اور جو سنیں گے، ہمیں اس بات کے اوپر جو نا خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے احوال پہ غور کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدل گئے اس بات پر تو یقین مانو ہمیں اس سے بڑا کوئی تقوی والا کوئی نہیں جس نے اپنے آپ کو پڑھ لیا۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ پاک کو تقوی بڑا پسند ہے، اسے ڈرنا بہت پسند ہے۔ تو دیکھو اللہ پاک نے قرآن کی آیت کے اندر جہاں پر احکامات والی آیتیں آئیں اس کے اندر اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، لعلکم تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، تقوی کا مطلب اسے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ تو بس ہم نے اپنی جان کا محاسبہ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جان کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ پاک ہمارے خلوق کو سنوار دے، ہمارے اخلاق اللہ پاک اچھے کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔